सच्चे इस्लामी किस्से यूट्यूब चैनल के प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर बहादुर खान साहब, आज जिस सवाल के लिए हमने अपने यूट्यूब चैनल पर आपको दावत दी है, वो सवाल ये है कि उम्मत मुस्लिमा पहले ही इंतशार का शिकार है। किसी को समझ नहीं आ रहा कि हम जाएं किस तरफ। कोई कोई रास्ता दिखाता है, कोई रास्ता दिखाता है, कोई रास्ता दिखाता है। ऐसे वक्त में जब अहले इल्म को, जो कि दानिश्वर भी हैं, और उन्हें उम्मत को जोड़ना चाहिए, वो मजीद तोड़ने के पीछे पड़ गए। उनकी एक जीती जागती तस्वीर गामदी साहब है, और गामदी साहब के बारे में आपने पहले भी कुछ वीडियोस अपलोड की हुई हैं यूट्यूब चैनल पर। गामदी साहब कहते हैं कि इस्लाम में दाढ़ी का कोई जवाज नहीं है, और उस पर वो कुछ अपने इल्मी दलाइल भी देते हैं। तो आप इस बारे में हमें कुछ बताइए कि कुरान क्या कहता है और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है, जबकि हमने ये सुन रखा है कि दाढ़ी रखना तमाम अंबिया की सुन्नत है, और हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसमें दाढ़ी रखी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया सर सजाद साहब, और मैं आपके चैनल की तवस्सुत से सबको मुबारकबाद भी देता हूँ कि इस दौर में जहाँ पर हर तरफ बेसुकूनी का आलम और फितने वाला इल्म फैलाया जा रहा है, मेरा सबसे बड़ा दुख यही है कि मैं लोगों को यही कह रहा हूँ कि एक वो इल्म नाफ़े है जिससे लोग अल्लाह और उसके रसूल के बन जाएं, एक वो है कि जिससे दूर किया जा रहा है। इस पर अल्लाह की पनाह, इस पर इस्तग़फ़ार, कि वो इल्म पेश किया जा रहा है कि जिससे लोग मुतनफ़िर हो रहे हैं। ऑलरेडी उम्मत मुख्तलिफ़ तबकों में बढ़ चुकी है, ऑलरेडी नौजवान सारे के सारे जहन्नम की तरफ जा रहे हैं। वो जिस तालीम को तालीम कह रहे हैं, उसके प्रोसेस से निकलने वाला हर स्टूडेंट या तो दहरिया बन रहा है, या तो सेकुलर बन रहा है, या तो लिबरल बन रहा है, और उसके पीछे जो कंपोनेंट्स है, जो उसके पीछे एलिमेंट्स है जो लगे हुए हैं, वो इस तरह नाम नहाद प्रोफेसर्स जो उम्मत को जो है वो जहन्नम की तरफ लेकर जा रही है। जब आप ये क्वेश्चन आप कर रहे थे कि इस्लाम में दाढ़ी का वजूब और दाढ़ी की हैसियत और हर चीज़ को कुरान से इस्तदलाल करना, कुरान हमारी किताब है। मुझे आप अलैहिस्सलाम की हदीस याद आई कि आप अलैहिस्सलाम फरमा रहे थे कि एक वक्त आएगा जब कोई भी दीन की बात किसी के सामने पेश कर दो तो वो कहते हैं कि वो ये कहेंगे कि कुरान से दिखाओ। तो आप उस वक्त उनसे पूछ लेना कि गधा हलाल है या हराम है। हाँ, तो गधा वो कहेंगे हराम है, तो बोलो कुरान से दिखाओ। यही सवाल मैं गामिदी और उनके फॉलोअर्स को पेश करता हूँ कि अगर आप ये कह रहे हैं कि गधा हराम है, मेरा सारी डिबेट ख़त्म। आप गधे के हुर्मत का कुरान से मुझे जवाब दे दो। और आप जब हमें ये कह रहे हैं कि कुरान से बताओ कि दाढ़ी है, यानी इल्म है हमारे पास और हुज्जत है, मुतवातर है कि एक चीज़ पर सिर्फ सहाबा नहीं, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक का सबका अंबिया और सहाबा का उस पर अमल आ रहा है, और 2022 में एक शख्स पैदा हो जाता है वो कह रहा है कि इस्लाम में दाढ़ी नहीं है। तो ये तो ऐसा है कि जैसे कोई मोमबत्ती सूरज को दिखाए, ये दलील पे मिसल। तो इमाम अहमद बिन हम्बल, जहाँ से वो कह रहे हैं कि कुरान से हमें बताओ, इमाम अहमद बिन हम्बल जो हुज्जत है आइम्मा कराम में से, बड़ी फहरिस्त है उसकी, उससे किसी ने पूछा कि हज़रत दाढ़ी का सबूत कुरान से मुझे बताओ। अच्छा, ये सवाल उनसे भी हुआ? हाँ, ये इमाम अहमद बिन हम्बल से ये हुआ। अच्छा, ये इतनी बड़ी सुन्नत है कि हर दौर में ये शायर इस्लाम में से है कि इसकी बेअदबी और इसका मजाक उड़ाना कुफ्र के साथ मिला देते हैं इंसान को। तो एक तो ये है कि आप रखते ही नहीं, तो इसको बुरा तो समझो, एक ये है कि आप उसको बुरा ही नहीं समझते। हाँ, तो इमाम अहमद बिन हम्बल से किसी ने कहा कि दाढ़ी का सबूत कुरान से दो, तो इमाम अहमद बिन हम्बल ने कहा मैं गौर करके आपको बताता हूँ। तो पहले दिन इमाम अहमद बिन हम्बल वो कुरान के 10 पारों को उन्होंने पढ़ लिया, दूसरे दिन अगले 10 पारे उन्होंने पढ़ लिए कुरान के, तीसरे दिन जब कुरान पढ़ते पढ़ते इस आयत पर जब पहुँचे कि वमा आताकुमुर रसूल
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ تمہیں دے. اب یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ حکم ہے اللہ پاک کا کہ میرا نبی جو کچھ تمہیں دے فخذوہ، پکڑو اس کو، لے لو. اور وما نہاکم، اور جس چیز سے تمہیں روک دے فانتہو، رک جاؤ اس سے. ٹھیک. امام احمد بن حنبل کہنے لگا یہ ہے اصل ثبوت داڑھی کے وجوب کا، کہ جو کہہ رہے کہ قرآن سے بتاؤ. اب اس آیت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مشرکین کی مخالفت کرو. کیسے مخالفت کریں؟ کہ اپنی داڑھیوں کو بڑھا دو اور اپنی مونچھوں کو ترشواؤ. دیکھیں وہاں اللہ پاک فرما رہا ہے کہ میرا نبی جو کچھ تمہیں دے، اور اس حدیث میں آپ علیہ السلام دے رہے ہیں اپنی امت کو کہ یہ لے لو. کیا دے رہے؟ کہ داڑھیاں بڑھاؤ اور مونچھیں ترشواؤ. تو یہ قرآن سے ہو گیا، یہ حدیث سے ہو گیا. اس کے باوجود کوئی ضد کر لے کہ ہمیں ثبوت دے دو، تو لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے پاس دل تو ہے پر یہ ان سے سوچتے ہی نہیں. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کے پاس آنکھیں تو ہیں پر یہ ان سے دیکھتے نہیں. وَلَهُمْ أَذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے پاس کان تو ہے پر یہ ان سے سنتے نہیں. ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ. سجاد صاحب کہ حیرت ہے کہ اتنا قرآن پڑھنے کے بعد بھی تمہارے دل سخت ہیں. یہ قرآن ہے، سامنے موجود ہے. اللہ فرما رہے جو میرا نبی لے دے آپ اس کو لے لو. اچھا تو اور نبی کیا دے رہے؟ نبی فرما رہے اپنی داڑھیاں بڑھا دو. تو ایک طرف اللہ کا حکم ہے، ایک طرف نبی کا حکم ہے. اب اس میں بھی واپس ہیلے اور بہانے نکالنا سٹارٹ کر دیتے ہیں کہ داڑھی ضروری تو نہیں ہے کہ لمبی ہو، بس چھوٹی سی بھی دور سے نظر آئے وہ بھی داڑھی ہے. تو فیشن والی داڑھی کنسیڈر کرتے ہیں، اپلائی کرتے ہیں سنت والی داڑھی پر. اس پر بھی اللہ پاک نے میرے دل میں یہ بات ڈال دی کہ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ بہت بڑا صحابی گزرا ہے. تو ان کے شاگرد سجاد صاحب ان سے پوچھ رہے ہیں کہ حضرت یہ ظہر اور عصر کی نمازوں میں قرات ہے؟ تو عمار بن یاسر کہتے ہیں ہاں ہے. تو انہوں نے کہا آپ کو کیسے پتا کہ اس میں قرات ہے؟ تو انہوں نے کہا جب ہم آپ علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھتے تھے تو آپ علیہ السلام کی داڑھی قرات کے دوران ہلتی تھی. اب آپ خود بتائیں. تو کہا کہ ہمیں اندازہ ہوا کہ قرات ہوتی ہے. تو اب آپ سوچیں کہ داڑھی کن کی ہلتی ہے؟ چھوٹی چھوٹی یا جن کی سنت کے مطابق بڑی داڑھی ہو ہلتی ہے؟ تو اس سے ثابت ہوا کہ آپ علیہ السلام کی قدرتی طور پر ایک مشت داڑھی تھی. اور پھر اس پر امت کو کہا کہ ایک مشت سے زیادہ داڑھی رکھ سکتے ہو، لیکن ایک مشت سے کم جس نے کی تو گناہ کبیرہ ہے. اور اس کا انکار کرنے والا کہ اسلام میں یہ چیز نہیں ہے، اسلام میں وہ نہیں ہے، حالانکہ جو چیز ہے کافر ہو جاتا ہے انسان. اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا فطرت میں ہے ان کے خصلتیں، فطرت کے اندر 10 بڑی خصلتیں ہیں انسان کی، اور اس میں سے جو 2 بڑی خصلتیں ہیں وہ یہ ہے کہ داڑھی بڑھاؤ اور مونچھیں ترشواؤ، چھوٹی کرو. تو علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ کہتا ہے کہ فطرت کسے کہتے ہیں؟ فطرت یہ ہے کہ سنت قدیمہ. سنت قدیمہ وہ ہے کہ جس میں تمام انبیاء نے ایک چیز پر عمل کیا ہو، اور تمام انبیاء نے داڑھی رکھی تھی. تو سنت قدیمہ کیا ہوگی؟ سارے انبیاء نے جو جس چیز پر عمل پیرا تھے. کتنی بڑی سنت ہو گئی. آپ کیسے اس کا انکار کر سکتے ہیں؟ آپ کر ہی نہیں سکتے. موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کو چھوڑ کے گئے، حالانکہ ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے ایج میں بڑے ہیں بھائی. کہا میں تورات لے کر آتا ہوں، آپ بنی اسرائیل کو، میری امت کو سنبھالو. وہ واپس جب آئے تو بچھڑے پر لگے ہوئے تھے، سامری نے ان کو لگایا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام نے آ کر اس کو ڈانٹا، حضرت ہارون علیہ السلام کو ڈانٹا کہ میں گیا تھا آپ کی ذمہ داری پر چھوڑ کر. تو اتنے میں کیا کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون کو داڑھی سے پکڑا. ٹھیک ہے. تو حضرت ہارون کہہ رہا تھا کہ لا تأخذ بلحیتی، یہ دیکھو الفاظ میں بتا رہا ہوں، بلحیتی،
اے میرے بھائی میری داڑھی چھوڑ دو, میرا اس میں کوئی قصور نہیں. آپ مجھے بتاؤ چھوٹی داڑھی پکڑی جاتی ہے بڑی داڑھی؟ ٹھیک, یہ جو کہہ رہے کہ داڑھی بس کہیں سے بھی نظر آئے وہ داڑھی ہی ہے, چاہے چھوٹی ہی کیوں نہ ہو. نبی کا عمل یہ بتا رہا ہے, یہ اس نے ہارون علیہ السلام کی داڑھی بڑی تھی تو اس نے موسیٰ علیہ السلام نے پکڑی, ایک چھوٹی داڑھی تو پکڑی نہیں جاتی. ٹھیک ہے, جن کو قرآن فہمی پر اتنا ناز ہے کہ ہر چیز قرآن سے آپ ہمیں بتاؤ, یہ میں نے آپ کو قرآن بھی بتا دیا, یہ میں نے آپ کو احادیث بھی بتا دی, یہ میں نے آپ کو تمام انبیاء کا عمل بھی ثابت کر کے دے دیا کہ داڑھی ہے. اچھا, اب آپ اس میں بخیے نکالتے ہیں. پھر جب یہ اس چیز پر متفق ہو جاتے کہ ہاں داڑھی تو ہے لیکن اسلام میں داڑھی ہے, داڑھی میں اسلام نہیں, پھر اس کا ایک اور ہیلا آ جاتا ہے. داڑھی والے یوں کرتے ہیں, مولوی یوں کرتے ہیں, علماء یوں کرتے ہیں, داڑھی والے ایسے کرتے ہیں. آپ یقین مانیں سچی بات یہ ہے کہ نمازی چوری نہیں کرتا. مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ نمازی چوری نہیں کرتا, چور نمازی کے روپ میں آ کر مسجد کے جوتے چوری کرتا ہے. ہاں, تو داڑھی والا چوری نہیں کرتا, چور داڑھی رکھ کر چوری کرتا ہے. جو داڑھی کاٹتے ہیں, جو کہہ رہے ہیں کہ داڑھی والے بڑے گناہگار ہیں, یہ ہے, تو داڑھی رکھنے کے بعد کوئی نبی تو نہیں بنتا. یہ ہے کہ اس نے سنت پر عمل تو کر لیا. ہاں, تو میرا آپ کے توسط سے, آپ کے چینل کے توسط سے میں سب کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جن کی داڑھی نہیں ہے آپ دل پر ہاتھ رکھ کر یہ کہہ لیں کہ کیا وہ کوئی گناہ نہیں کرتے. ایک وہ گناہ ہے کہ میں کمرے میں اکیلے کرتا ہوں, ایک وہ ہے کہ جو گناہ میں سرعام کرتا ہوں, یہ گناہ اس سے زیادہ خطرناک ہے. میں اگر نماز قضا کرتا ہوں تو یہ مجھے اور اللہ کو پتہ ہے, لیکن جب میں کھلم کھلا روڈ پر جا کر میں شراب پیتا ہوں, یہ میں اعلانیہ طور پر کر رہا ہوں اور یہ بغاوت ہے. اس پر بہت بڑی پکڑ آتی ہے. داڑھی اعلانیہ گناہ ہے. ایک شخص داڑھی کاٹتا ہے, ساری دنیا اس کو دیکھ رہی ہے, اور آپ عجیب بات آپ کو بتاؤں کہ وہ تہجد بھی پڑھ رہا ہے, اس کے نام اعمال میں گناہ لکھے جا رہے ہیں. وہ بیت اللہ شریف کا طواف کر رہا ہوگا, وہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہوگا, لیکن اس کے نام اعمال میں گناہ لکھے جا رہے ہیں کہ 24 گھنٹے اس کا گناہ. یعنی آپ وہ چہرہ بناتے ہیں, پھر اس چہرے کو آئینے میں دیکھ کر کہتے ہیں کہ میں معاذ اللہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہوں. تو شادی شدہ ہے تو اسی وقت تجدید نکاح کرنا ہوگا, تجدید ایمان جو ہے کرنا ہوگا. پھر ساتھ ساتھ میں یہ کہتے کہ داڑھی کاٹتا ہوں کسی کا دل تو نہیں دکھاتا. یہ ایک پیرامیٹر انہوں نے بنایا ہے کہ ٹیکٹکس ان کو کھیلنے آتے ہیں. تو آپ مجھے بتاؤ سب سے پیارا دل کس کا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. میں آپ کا دل توڑ دوں تو آپ کہہ رہے تو میں تو کسی مسلمان کا دل نہیں توڑتا. یہاں جب آپ داڑھی کاٹتے ہو تو خنجر لگے کسی کو تڑپتے ہیں ہم امیر. یہاں داڑھی کوئی کاٹتا ہے تو وہاں جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو دکھ ہوتا ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ ہمارے اعمال ہفتے میں 2 دفعہ آپ علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں, فرشتے ہمارے اعمال لے کر جاتے ہیں, سوموار اور جمعرات کے دن ہمارے اعمال جاتے ہیں, ان کو سنا رہے آپ کی امتی نے یہ کیا یہ کیا. یہ جب ان کو یہ سنایا جاتا ہے یا رسول اللہ آپ کے فلاں امتی نے داڑھی بھی کاٹ دی, وہ نبی تو ساری زندگی اپنی امت کے لیے رویا رویا رویا, یہاں تک کہ اللہ پاک کو تسلیاں دینی پڑی. فلا تذهب نفسك علیہم حسرات, او میرے نبی کہیں تو آہیں بھرتا بھرتا وفات نہ ہو جائے ان ظالموں کی خاطر. اور ان ظالموں نے تو ایک دین کے اندر وہ چیز جو ثابت ہے اسی کا منکر کر رہے ہیں, محبت ہی میں کر لی. ایلوس پریسلے اتنا بڑا سنگر, اس کے صرف کہنے پر 900 آدمیوں نے اٹلی میں جو ہے خودکشی کر لی. تو میرے نبی کی شان کتنی بڑی ہے. ہاں, اور شفاعت سے محروم ہو جائے گا. میڈیکلی اس کے نقصانات کتنے ہیں. میڈیکل سائنس اس پر ریسرچ کر چکی ہے کہ جو داڑھی کاٹتے ہیں اس کی نظر کمزور ہو جاتی ہے, اور اس کو وہ کینسر کی بیماری کے قریب ہو جاتے ہیں, اس کو گلے کی بیماری کی تکالیف سٹارٹ ہو جاتی ہے, اس کو گردن اور شانوں کی اور کمر کی تکالیف جو ہے سٹارٹ ہو جاتی ہے. یہ تو ان کے دنیاوی نقصانات ہیں. تو حامدی صاحب کا یہ کہنا کہ کہاں پر لکھا ہے کہ داڑھی, تو اس کا تمام انبیاء اس چیز پر متفق ہیں کہ
داڑھی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بہت بڑی سنت ہے، اور اللہ پاک خود فرماتا ہے من یطع الرسول فقط اطاع اللہ، میرا نبی جس چیز کی اطاعت کر لے گا، اللہ پاک نے جس نے میرے نبی کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. اور اللہ پاک سے ہمیشہ یہ دعا مانگے اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ پاک ہمیں علم نافع دے تاکہ آپ آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی اللہ پاک آپ کو دیکھ کر خوش ہو رہا ہو، آپ اللہ کو دیکھ کر خوش ہو رہا ہو. تو بہت معذرت کے ساتھ، اور سجاد صاحب کا بہت خوبصورت کام ہے، چینل ہے، اس کے توسط سے آپ سب کو میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ دین اس کے اصل ماخذ سے، لٹریچر سے، علماء کی صحبت میں جا کر بیٹھ کر ان سے سیکھیں، ورنہ قیامت کے دن آپ کو پشیمانی نہیں ہوگی. بہت بہت شکریہ سر بہادر خان صاحب، آج ہم نے آپ کا کافی وقت لیا. ہمارے چینل کے حاضرین و ناظرین، آپ نے ایک بہت بڑے مسئلے کے بارے میں بڑی تفصیلی گفتگو کو سنا ہے. اللہ پاک آپ پر، ہم سب کے لیے آسانی والے راستے کھولے اور عافیت والا معاملہ فرمائے، اور ہمیں وہ علم دے جو کہ نافع ہو. آپ لوگوں کا ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں. بہت ساری دعاؤں کے ساتھ، والسلام.